आपको आपको मेरी आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि इला यौमिद्दीन। गुज़श्ता हफ्ते हमने अर्बईन नबवी से 18 नंबर हदीस शुरू की थी, जिसमें पहला जुमला ही अभी हमने पढ़ा था और वक़्त ख़त्म हो गया। आज इस हदीस के बाकी मानदा दो जुमलों की वजाहत करेंगे और फिर इंशाल्लाह अगली हदीस शुरू करेंगे। हज़रत अबू ज़र जुंदुब बिन जुनादा और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दो सहाबा से ये हदीस मरवी है। पहला जुमला ये था, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, कि तुम जहां भी हो जाओ अल्लाह से तुमने डर कर रहे, यानी जिस जगह भी हो, जिन हालात में भी हो, अल्लाह का तकवा और अल्लाह का खौफ ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इसकी वजाहत में मैंने आपके सामने एक किताब का तज़किरा किया था कि हमारे पास तो यहाँ वक़्त नहीं होता कि हर चीज़ पर तफसील के साथ बयान किया जा सके। तकवा के मौजू पर के इसके फ़वाइद कितने हैं अल्लाह के यहाँ, इसका अजर और मकाम कितना है अल्लाह के यहाँ। मोहतरम डॉक्टर फजल इलाही हाफिज़हुल्लाह की किताब है तकवा के फ़वाइद और समारात, वो आप सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात मैंने तलबा इल्म के हवाले से ये की थी कि बाकी फ़वाइद के साथ हम तलबा इल्म को तक़वे का जो ये फ़ायदा अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया है कि तुम तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें इल्म देगा और इल्म सिखाएगा और आलिम बना देगा। तो इस चीज़ को हमें सबसे ज़्यादा हमेशा अपनी नज़रों में और अपने दिलो दिमाग में रखना चाहिए। वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, कि तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें इल्म सिखाएगा। तो ये हमारे लिए, इल्म सीखने वालों के लिए बहुत बड़ी बशारत है और खुशखबरी भी है। और इल्म सीखने के लिए अल्लाह की तरफ से वादा भी है, लेकिन एक शर्त के साथ है कि इल्म सीखना है तो तुमने गुनाहों को छोड़ देना है और अल्लाह से डर कर हमेशा उसके मुहर्रमात और ममनुआत से बचकर ज़िंदगी गुजारनी। दूसरा जुमला इस हदीस में ये था, वअत्बिइस्सय्यअतल हसनत तमहुहा, और बुराई के बाद नेकी करो, बुराई के बाद नेकी करो। नेकी करोगे तो वो पहले वाली बुराई को मिटा देगी। यानी अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो अल्लाह नाराज होता है, तो उसे हुक्म है कि फौरन उसके बाद नेकी करो ताकि अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह राजी होगा तो तुम्हारा पिछला गुनाह जो हुआ है वो भी माफ हो जाएगा। ये कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसूल और कानून बयान किया है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, के अच्छाइयाँ और नेकियां छोटे और सगीरा गुनाहों को मिटा देती हैं और ख़त्म कर देती हैं। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि मुख्तलिफ आमाल के नतीजे में जो मगफिरत और बख्शिश की बशारतें आती हैं कि ये अमल करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, वो अमल करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ऐसा अमल करोगे तो पिछले और अगले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो जितनी भी ये मगफिरतें और बख्शिशें हमें मुख्तलिफ आमाल के नतीजे में बताई जाती हैं, तो इनमें सगीरा गुनाहों की मगफिरत और बख्शिश होती है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, के
اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے چھوٹے اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان اعمال سے اور نیکیوں سے صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، کہ بندہ دلیر ہو جائے کہ میں کوئی بھی نیکی کر لوں گا تو گناہ کر لوں، اس کے بعد کوئی بھی نیکی کر لوں گا تو معاف ہو جائے گی۔ صغیرہ گناہ یہ اللہ کا انعام ہے کہ وہ بخش دیتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور توبہ یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ ہو۔ اگر توبہ ایسے ہو کہ ابھی تو میں یہ گناہ نہیں کروں گا، موقع ملا تو دوبارہ کروں گا، یہ توبہ نہیں ہوتی، اور نہ اس سے گناہ کوئی معاف ہی ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھنی اور لوگوں کو سمجھانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی پہلے گناہ کو مٹا دے گی۔ ایک واقعہ بھی ایسا ہی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی مسجد کی طرف آ رہا تھا، راستے میں اس نے ایک خاتون کو دیکھا تو اس پر اس نے دست درازی کر دی، شرمندہ ہوا، اپنے گناہ پر بڑا نادم ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مسجد میں حاضر ہوا تو اس نے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، ایسے ایسے میں نے ایک عورت کو تنگ کیا ہے، تو آپ مجھے سزا دیں، میں نے گناہ کیا ہے۔ یعنی اس شخص سے گناہ ہوا اور غلطی ہوئی تو وہ نادم ہو کر، تائب ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھا، اذان ہوئی، پھر نماز پڑھی، نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کھڑا ہو، کہاں ہے جو کہہ رہا تھا کہ مجھے سزا دو؟ تو وہ کھڑا ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی دو تین چیزوں کا درس ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اس کے بعد نادم ہو کر، تائب ہونے کے ساتھ شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے تو اس طرح اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ کہ بندہ گناہ کر لے تو یہ نہ سمجھے کہ اب میں اللہ کے پاس واپس نہیں جا سکتا، اب میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، بندہ مایوس ہونے لگتا ہے کہ مجھ سے تو گناہ بڑا ہوا ہے، یہ معافی کہاں ملے گی، میں کیا کروں گا؟ تو ایسے مسلمان کو ایک بشارت دی گئی ہے کہ اگر تم گناہ کے بعد نیکی کر لو گے تو اللہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا، یعنی صغیرہ گناہ۔ اور کبیرہ گناہ ہو جائے تب بھی ایک مسلمان کے لیے تسلی اس میں ہے کہ تم اگر اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو اور عزم کر لو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تمہارا کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ اس حدیث میں ایک مسلمان کے لیے بشارت ہے، اور مایوسی، جو مایوسی سے اسے بچاتی ہے، کیونکہ گناہ کرنے کے بعد شیطان انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بس تم گناہ گار ہو گئے، تم مجرم ہو گئے، اب تم کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ تو یہ جو ترغیب والی احادیث اور نصوص ہیں، یا جن میں فضائل اور بشارتیں ہیں، در حقیقت یہ انسان کو مایوسی سے بچاتی ہیں۔ آگے اس حدیث میں آخری جملہ ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یعنی لوگوں کے ساتھ میل جول میں، بول چال میں، معاملات کے اندر اچھا برتاؤ کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق اور عمدہ عادات کے بارے میں یہ فرمایا ہے ان من اقربکم الی یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، کہ قیامت والے دن جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب اسے مقام اور جگہ ملے گی
جو تم میں سے عادات اور اخلاق میں سب سے اچھا ہے. آواز نہیں آ رہی ہے؟ دراصل بیچ میں کئی کالز آ جاتی ہیں. ایک منٹ. جی اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی تو ہم اس آخری جملے میں جو حدیث کے الفاظ ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور عمدہ عادات کے ساتھ پیش آؤ. تو حسن اخلاق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے کہ فرمایا میں ایسے شخص کو جنت میں بلند مقام پر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو انسان کو بہتر بنا لیتا ہے. اس نے اخلاق کے بارے میں بڑے فضائل ہیں, بڑی ترغیبات ہیں, احادیث میں بڑی بشارتیں دی گئی ہیں, ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو اب بھی ہم نے اگلی حدیث بھی شروع کرنی ہے اور ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے انشاءاللہ. تو رواہ الترمذی وقال حدیث حسن, امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے. اور فی بعض النسخ, اور صحیح اور سنن ترمذی کے بعض نسخوں میں یہ الفاظ ہیں حدیث حسن صحیح, کہ تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. تو اس کے بعد اگلی حدیث ہم شروع کرتے ہیں. الحدیث التاسع عشر, 19ویں حدیث. یہ بہت ہی اہم, بڑی ہی جامع حدیث ہے جو عقائد کے باب میں بڑی بنیادی روایت ہے. ایک مسلمان کی توحید اور اس کے نظریات کیا ہونے چاہیے, اس حوالے سے یہ حدیث ایسی ہے کہ ہر مسلمان کو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, نوجوان ہو, مرد ہو, عورت ہو, ہر ایک کو ایسے یاد ہونی چاہیے جیسے بچوں کو قل هو اللہ احد یاد ہوتی ہے. یہ حدیث ابن عباس کے نام سے یہ معروف ہے. تو اب ہم یہ شروع کرتے ہیں. ان ابی عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, ابو العباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, اور یہ ان 7 صحابہ کرام میں شامل ہیں جن سے 1000 سے زائد احادیث مروی ہیں. 1660 احادیث ان سے مروی ہیں. ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے. نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 12-13 سال تھی. تو یہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں, لیکن ان کے علم کے لیے محنت, جد و جہد اور کوشش ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں بڑی محنت کے ساتھ علم جمع کر لیا. صحابہ کرام سے مل مل کر, ان سے پوچھ پوچھ کر سب کی احادیث یاد کر لی. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جو بھی مدینہ میں علم حاصل کرنے آتا تھا وہ عبداللہ بن عباس کو ڈھونڈتا اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر علم پڑھا کرتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس کی سیرت میں طلب علم کے حوالے سے ایک طالب علم کے لیے بڑی عمدہ مثالیں ہیں, بڑی اچھی چیزیں ہیں, ان کے حالات پڑھنے چاہیے. مثلا ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 2-3 جملوں میں اسے جواب دیتے فرماتے ہیں
بلسان سعول، سوال کرنے والی زبان کے ساتھ. یعنی میں علم میں جب پڑھتا تھا تو میں سوال کیا کرتا تھا، جس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی تو اس کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. تو آج بھی وہی طالب علم سوال کرتا ہے جسے علم کا شوق ہوتا ہے، یا جسے کلاس میں سبق سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور جس کی توجہ ہوتی ہے، اسے جہاں اشکال پیدا ہوتا ہے سوال صرف وہی کرتا ہے. جو توجہ نہیں کرتا ہے، جس کو فکر نہیں ہوتی ہے سمجھنے اور یاد کرنے کی، تو وہ کوئی سوال نہیں کرتا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے علم حاصل کرنے کی بلسان سعول، کہ سوال کرنے والی زبان ہونی چاہیے. جہاں اشکال آئے، جہاں ضرورت پڑے تو استاد سے سوال کرتے ہیں. اور کوئی چیز بھی ایسی علم میں نہیں سیکھتے، پڑھتے، یاد کرتے جس کا صحیح فہم حاصل نہ ہو. تو دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی، وقلب عقول، سمجھنے والے اور یاد کرنے والے دل کے ساتھ. یعنی یہ نہیں کہ میں صرف سوال کرتا تھا، سوال کر کے سبق لیتا تھا، جب میں پوچھ لیتا تھا تو پھر میں اس سبق کو، علم کو یاد بھی کیا کرتا تھا، غور و فکر بھی کیا کرتا تھا، اس کو سمجھنے کی بھی میں کوشش کرتا تھا. اور تیسرا فرمایا وبدن غیر ملول، اور ایسا جسم لے کر میں نے علم حاصل کیا ہے جو تھکتا نہیں تھا. یعنی میں نے کبھی اپنے آرام کی پرواہ نہیں کی، عیش کی، نیند کی کبھی میں نے فکر نہیں کی. تو میں نے جسم کو باغ دوڑ کی، طلب علم میں کوشش کی، تو تب جا کر مجھے علم حاصل ہوا ہے. اور ائمہ حدیث فرمایا کرتے تھے لا یستطاع العلم براحت الجسد، کبھی آرام کے ساتھ اور عیش و عشرت میں پڑھ کر کوئی دنیا میں علم نہیں سیکھ سکتا ہے. یہ ہے ائمہ حدیث کا ماٹو کہ علم کیسے آتا ہے. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے خوش ہو کر ان کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اے اللہ ابن عباس کو دین میں فقاہت عطا فرما دے اور قرآن مجید کی تفسیر اور فہم اسے عنایت کر دے. یہ خصوصی دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو دی، اور ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، یعنی امت مسلمہ کا بہت بڑا عالم، یہ ان کو کہا جاتا ہے. یہ بات میں مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، پھر وہاں سے طائف منتقل ہو گئے، اور 68 ہجری میں ان کی طائف میں 68 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو ان کی سیرت اور سنوارنے میں بڑی سبق آموز اور بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. اب وقت نہیں ہے کہ وہ ہم تفصیل سے بیان کر سکیں. صرف ایک طالب علم کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے وقت 12-13 سال کی عمر کے تھے. تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو میں نے اپنے ایک انصاری دوست سے کہا آؤ ہم علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے کبار صحابہ ابھی زندہ ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا سارا علم ان صحابہ کے پاس موجود ہے. آؤ ہم کبار صحابہ سے ملتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ہر ایک سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں. تو اس طرح ان صحابہ کا علم جو ہے ہم جمع کر لیتے ہیں. وہ انصاری صحابی یا انصاری دوست ابن عباس کو کہنے لگا کہ ابن عباس ضرورت کیا ہے، جب اتنے بڑے صحابہ موجود ہیں تو لوگ ان سے ہی پوچھیں گے، تم سے کون پوچھے گا، کون سیکھے گا آ کر، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ انصاری صحابی یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن ابن عباس کہتے ہیں میں نے عزم کر لیا کہ ابھی موقع ہے، کبار صحابہ موجود ہیں، ان سے جا کر پڑھا جائے، ان سے علم سیکھا جائے، ان کے دنیا سے جانے سے پہلے ان کا علم جمع کر لیا جائے. تو ابن عباس صحابہ کرام کے پیچھے جاتے، ان کے گھروں میں، ان کے پیچھے پیچھے جہاں ملنے کا امکان ہوتا. حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں کسی وقت
ایک صحابی کو ملنے اس کے گھر جاتا تو دوپہر کا وقت ہوتا، میں دروازے پر دستک دیتا کہ میں ملنے آیا ہوں، تو گھر سے آواز آتی کہ وہ تو گھر میں تو ہیں لیکن سو رہے ہیں. تو میں کہتا کہ ان کو جگائیے گا نہیں، میں ادھر دروازے پر باہر بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں. ابن عباس جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا زاد صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان کی چوکھٹ کے باہر بیٹھ جاتا. گرمی کے اندر تیز ہوا چلتی جو ریت اور مٹی اڑا اڑا کر میرے سر پر، میرے آنکھوں میں پڑتی، لیکن میں صبر کر کے وہاں بیٹھا رہتا کہ اب آیا ہوں تو اندر جب یہ صحابی اٹھیں گے تو میں ان سے جواب لے کر اور حدیث کو سن کر ہی جاؤں گا. تو کہتے ہیں اس طرح میں نے جہاں جہاں امکان تھا، جہاں جہاں میں جا سکتا تھا، میں ان کو ملتا تھا، ان سے علم سیکھتا تھا. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیے ابن عباس کی سیرت میں طلبہ علم کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ جب میں نے یہ صحابہ جتنے بڑے تھے ان سے علم سیکھا، یاد کیا، یہ صحابہ بھی آہستہ آہستہ فوت ہوتے گئے. تو پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس چونکہ ان صحابہ کا علم جمع تھا، میں نے یاد کیا ہوا تھا، مدینے میں جو آتا وہ مجھے ملتا، مجھ سے پوچھتا، میں اس کو ابو بکر صدیق کا علم دیتا، عمر فاروق کا علم دیتا، حضرت عثمان کا علم دیتا، اور جتنے بھی کبار صحابہ فوت ہو گئے تھے میں نے ان سے چیزیں یاد کی تھیں. تو میں نے ان سے جو احادیث روایات سنی تھی میں لوگوں کو سناتا. پھر مسجد نبوی میں یہ مجلس لگا کر، حلقہ بنا کر بیٹھے لوگ، ان سے وہاں آتے پڑھتے. پھر یہ حضرت ابن عباس سناتے ہیں کہ ایک دن میں ایسے ہی لوگوں کو مسجد نبوی، تو وہی میرا انصاری دوست وہاں سے گزرا جس کو شروع میں نے کہا تھا کہ آؤ مل کر علم سیکھتے ہیں. تو اس نے کہا تھا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسرے صحابہ موجود ہیں، وہ بڑے ہیں، لوگ ان سے ہی پوچھیں گے، ہم سے کون پوچھے گا. بلکہ اس نے کہا کہ ابن عباس کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ تم سے آ کر علم حاصل کریں گے؟ مطلب تم چھوٹے ہو، تم سے کون پوچھے گا؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں وہ انصاری صحابی اس دن وہاں سے گزرا جب مسجد نبوی میں مجلس لگا کر ان کو پڑھا رہا تھا. تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ ابن عباس مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلا ہے کہ اس نے علم حاصل کر لیا اور میں نے خود کو ضائع کر دیا. تو پہلی بات اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق میں ملتا ہے، کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے علاقے میں یا اس ملک میں یا دنیا میں ابھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے علم سیکھنے کی. جب انسان چھوٹا ہے، علم سیکھتا ہے، بڑے سال لگتے ہیں، بڑے ہونے تک، علم میں مضبوط ہونے تک کتنے علماء دنیا سے چلے جاتے ہیں. انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ علماء کا قائم مقام بنے اور نبوی وراثت کو سیکھ لے، پھر لوگوں میں بانٹنے والا بنے. اور دوسرا سبق اس واقعہ کے اندر انسان کو یہ ملتا ہے کہ علم میں کبھی بھی کوئی خود کو بڑا سمجھ کر یا مشقت سے بچ کر یا عیش و عشرت میں پڑھ کر سمجھے کہ میں علم سیکھ سکتا ہوں، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. علم کا طریقہ وہی ہے جو ابھی آپ نے اس واقعہ میں سنا ہوگا کہ کس طرح ابن عباس دور دور جا جا کر لوگوں کی چوکھٹ اور دروازوں پر بیٹھ کر مشقت اٹھا کر دوپہر میں، گرمی میں، آندھی طوفان ہواؤں کے اندر، ریت مٹی کے اندر ملوث ہو کر مشقتیں اٹھا کر علم سیکھا کرتے تھے. تو آج بھی علم مشقت کے بغیر نہیں آتا، اگرچہ مشقت کی شکلیں اور انداز بدل چکے ہیں. تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مختصر سا تعارف تھا. ان کی سیرت پڑھنی چاہیے. سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے ان کے ایسے بڑے دلچسپ واقعات لکھے ہیں، تو طلبہ علم کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. تو یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، حدیث ابن عباس، اس کے اندر تقریباً 10-12 جملے ہیں. تو ہر جملہ ہی عقیدے کے لحاظ سے بڑا سبق آموز ہے اور عقیدہ توحید کو بڑا مضبوط کرنے والا ہے اور توحید کا درس دینے والا ہے. تو یہ حدیث ایسے حفظ ہونی چاہیے، اس کا مطلب بھی، الفاظ بھی اور مفہوم بھی، کہ جیسے مسلمان بچوں کو قل هو اللہ احد آتی ہے، تو آپ سب بھی کوشش کریں اس حدیث کو حفظ کرنے کی. بڑے ہی پیارے جملے ہیں، جوامع الکلم ہیں، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کی خصوصیات ہیں. آپ اس حدیث کا ایک ایک جملہ پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ جوامع الکلم کی یہ زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، الفاظ ہیں.
اور ان کے معنی دیکھیے کس قدر عظیم ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، کہ ایک دن میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، فقال، تو آپ نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، اے بچے، انی اعلمک کلمات، یقیناً میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اسلوب اور انداز، کہ پہلے یا غلام، اے بچے، اے لڑکے، ان کو آواز دی کہ ذرا توجہ کریں اور دھیان سے میری بات کو سنیں۔ پھر دوسری بات، اعلموں کا کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، یعنی مجمل بات کی تفصیل آگے آنے والی۔ اجمالی بات پہلے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والا پوری توجہ سے اگلی باتوں کو یاد کرنے کے لیے بیدار ہو جائے اور چست ہو جائے، سستی میں کہیں بات کو ضائع نہ کر دے یا سمجھنے میں کاہلی نہ کرے۔ تو پہلے آپ نے مجمل طور پر فرمایا اعلموں کا کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں۔ مطلب کیا تھا کہ باتیں بڑی اہم ہیں، تم نے توجہ سے سننی ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، احفظ اللہ یحفظ، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حقوق، اللہ کی حدود اور اللہ کے احکام کو تم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کہ جو اللہ تم سے کروانا چاہتا ہے، تمہیں حکم دینا چاہتا ہے، ہر چیز کو تم نے یاد رکھنا ہے۔ یحفظک، اللہ بھی تیری حفاظت کرے گا۔ اب دیکھیے ایک مسلمان کو حدود اللہ، حقوق اللہ اور اسلامی تعلیمات اور آداب کو کس قدر یاد رکھنے اور ہمیشہ ذہن نشین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہی تعلیم ہمیں خود بھی سیکھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے، بھائیوں اور بہنوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ دیکھو آج اگر تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں بھی یاد رکھے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسرا جملہ ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی جب تم دین پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہو گے تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ کی نصرت تمہیں حاصل رہے گی۔ یہ دین پر استقامت کی بشارت ہے، کہ جیسے ایک معروف واقعہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سفینہ، جن کا نام تھا، جن کا لقب تھا، بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، طوفان آیا تو جہاز کسی اور طرف نکل گیا، تو یہ لوگ راستہ بھٹک گئے۔ وہاں جب کسی جگہ اترے تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں اترے ہیں اور ہماری منزل کس طرف۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، آگے دیکھا ایک جنگلی شیر ان کے آگے کھڑا ہے، جیسے ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے ہو کر، اس کے قریب ہو کر یہ کہا، آنا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں سفینہ اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ یہ واقعتاً غلام تھے۔ تو وہ جنگلی شیر یہ سن کر ایسے جیسے ان کا تابع اور فرما بردار بن گیا، ان پر حملہ کرنے والا ان کا خادم بن کر ان کو اشارہ کر کے اپنے ساتھ ساتھ
چلانے لگا، ساتھ ساتھ لے جانے لگا کہ جس طرف انہوں نے جانا تھا اس راستے پر ان کو ڈال کر جب وہ آگے راستہ سمجھ گئے تو روایت اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیر ایسے اشارہ کرنے لگا کہ جیسے کسی کو الوداع کیا جاتا ہے. تو یہ چیز ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اگر تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. یہ اللہ پر توکل کا درس ہے، یہ اللہ پر ایمان کا درس ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں اللہ کے احکام اور حدود کا لحاظ رکھتا ہے اللہ کبھی بھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے. تیسرا جملہ آگے یہ ہے اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تم سوال کرو، اپنی زندگی میں کوئی چیز مانگو تو تم نے اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے. دنیا میں انسان دو طرح کی چیزیں مانگتا ہے. مثلا کسی انسان سے وہ چیز مانگتا ہے جو انسان دینے پر قادر ہے اور انسان دے سکتا ہے. جیسے کسی کو کہتے ہیں کہ یہ پانی دینا، یہ کھانا دینا، یعنی جو چیز انسان کے بس میں ہے وہ دے سکتا ہے، ایسی چیز انسان سے مانگ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب ایسا ہی کرتے تھے. لیکن ایسی چیز کہ جسے دینے پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، ایسی چیز اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو چیز اللہ دے سکتا ہے اور اللہ ہی کے لائق ہے، کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے وہ چیز دینا. اذا سألت، جب تم کوئی سوال کرو، فاسأل اللہ، تو اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگا کرو. یہ دیکھیے ایک مسلمان بچے کو یہ عقیدہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم نے زندگی میں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. مسلمان بچے کو اگر یہ عقیدہ سمجھا دیا جائے، اسے یاد کروا دیا جائے، تو ساری زندگی وہ غیر اللہ سے کبھی سوال نہیں کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو آج عقیدہ توحید نہیں سکھاتے ہیں. جس طرح رسول اللہ توحید سکھا رہے ہیں، کیا آج ہمارے بچوں کو گھروں میں، تعلیم گاہوں میں، یا جہاں ہمارے بچے رہتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا ان کو اس طرح کوئی عقیدہ توحید کا درس دیتا ہے؟ یقین کیجئے اگر بچپن میں عقیدہ توحید ذہنوں میں بٹھا دیا جائے تو کوئی بچہ زندگی بھر بڑا ہو کر کبھی بھی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے. آگے چوتھا جملہ دیکھیے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تم نے مدد مانگنی ہے تو مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مسلمان بچے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مددگار صرف اللہ ہے. دنیا میں مدد کرنے والا، مشکل کشا، مصیبت میں کام آنے والا، دستگیر، غوث اعظم، گنج بخش، یہ ساری صفات صرف اللہ کی ہیں. اس لیے جب تم نے مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. دیکھ لیں ایک بچہ اگر یہ عقیدہ سیکھ لے تو کیا کوئی شخص بھی مسلمان ملک میں، اسلامی معاشرے میں یہ نعرہ لگا سکتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد؟ کیا کوئی مسلمان یہ نعرہ لگا سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ میں ہر مسلمان ہر نماز کے اندر کیا اللہ سے وعدہ کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. بندہ نماز میں یہ وعدہ کر کے جاتا ہے، لیکن باہر جا کر کیا نعرے لگاتا ہے؟ یا علی مدد، یا رسول مدد. حالانکہ دعا کرنا، پکارنا، یہ عبادت ہے. کیونکہ حدیث میں ہے نا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا کرنا عبادت ہے. اب ذرا یہ سوچئے کہ اگر کوئی شخص جبریل کو پکارتا ہے یا جبریل مدد، تو وہ جبریل کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. کوئی شخص یا رسول مدد کہتا ہے یا علی مدد کہتا ہے
تو وہ رسول اور علی کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو ذرا سوچئے اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اور یہ لوگ دین اور ثواب سمجھ کر ایسے نعرے لگا رہے ہوتے. تو ایک مسلمان کو اگر بچپن میں یہ سکھا دیا جائے کہ مدد تم نے صرف اللہ سے مانگنی ہے، تو اس کا عقیدہ کس قدر محفوظ اور مضبوط ہو جاتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تم مدد مانگو تو صرف تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ شرک ہوتا ہے. آگے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اور یقین کرو بے شک ساری امت لَوِ اجْتَمَعَتْ، اگر اکٹھی ہو جائے، جمع ہو جائے، اتفاق کر لے عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ دیں، یہ وہ عزم کر لیں، لم ينفعوك، تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے، الا بشیء، مگر اسی چیز کا یا اتنا ہی، قد کتبہ اللہ لک، جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. یعنی ساری دنیا کے لوگ تمہیں نفع پہنچانے کا عزم اور ارادہ کر لیں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. فائدہ تمہیں اتنا ہی دیں گے جتنا اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور آگے فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر سارے لوگ اتفاق کر لیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں، لم يضروک، کوئی نقصان تمہیں لوگ نہیں دے سکتے، الا بشیء، مگر اتنا ہی، قد کتبہ اللہ علیک، جتنا نقصان تمہیں پہنچنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. یعنی لوگ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں. نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے. تو اگر ایک مسلمان یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ دنیا میں نفع اور نقصان دینے والا صرف ایک اللہ ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دل کہے گا کہ جس ذات میں یہ خوبیاں ہیں کہ نفع بھی وہی دیتا ہے، نقصان بھی وہی دیتا ہے، تو ایسے کمال والی اور کی بھی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ انسان اسی کے آگے جھکتا ہے جس میں کچھ خوبیاں دیکھتا ہے، جس میں کچھ کمالات دیکھتا ہے. تو جب اللہ کی ذات میں ہم نے کمالات مان لیے کہ ان کمالات کا مالک صرف ایک اللہ ہے، تو بندہ خود اللہ کے آگے عبادت کے لیے جھکے گا اور وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا. آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. یعنی تقدیریں لکھنے والے جو قلم تھے، اللہ نے وہ قلم اٹھا لیے ہیں، روک دیے ہیں. اب تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہوگا کہ لوگ نقصان یا نفع تمہیں دے سکیں. جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی تمہیں پہنچنا ہے. وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. یعنی جن صحیفوں میں تمہاری تقدیریں لکھی گئی ہیں، قلم جب رک گئے تو جن قلموں نے لکھا تھا اور سیاہی کاغذ اور صحیفے میں لگی تھی، جب کافی دیر قلم نہیں چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ سیاہی خشک ہو جاتی ہے. مطلب اس صحیفے میں مزید کچھ لکھا جاتا ہے نہ ہی اور کوئی قلم چلتا ہے. جو ہونا تھا تقدیروں میں لکھ دیا گیا ہے. یہ ایمان بالقدر ایسی چیز ہے کہ اگر انسان مضبوط کر لے تو اس سے دنیا میں خوف، ڈر اور غیر اللہ سے ہر قسم کا خطرہ دل و دماغ سے مٹ جاتا ہے. کیونکہ اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ مجھے دنیا میں وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اگر اللہ نے نہیں نقصان لکھا تو کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی. اب ذرا سوچیے اگر یہ عقیدہ بن جائے تو بندہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے جو نقصان جس وقت جب جتنا مجھے ملنا ہے وہ تو آ کر رہنا ہے، پھر میں ڈروں کیوں، میں خوف کیوں کروں. تو اسی طرح بندہ جب یہ ایمان رکھتا ہو کہ مجھے جتنا نفع ملنا ہے، جتنی دولت ملنی ہے، جتنی پراپرٹی ملنی ہے، جتنا کاروبار میں ترقی ہونی ہے، جو منصب، جو عہدہ، جو شہرت ملنی ہے، وہ سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے. تو انسان کبھی لالچ
حرص اور ہوس کا شکار نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایمان بالقدر کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح انسان غیر اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے اور ہر قسم کے لالچ، حرص اور ہوس سے وہ بچ جاتا ہے. ابھی حدیث کے کچھ الفاظ اور جملے باقی تھے، لیکن کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے. پھر انشاءاللہ ہم اگلے درس اور اگلی کلاس میں یہ حدیث مکمل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بہت سے ممکن ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات وغیرہ آئیں، لیکن اب وقت نہیں بچتا ہے سوال جواب کا. لیکن اگر سبق اور کلاس کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی ضروری سوال ہو تو آپ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.